BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुल्क में हुकूमत नाम की रह गई है, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। ये लोग बलूचिस्तान के मसले को समझ नहीं सके, अब किसी इदारे पर यकीन नहीं रहा। हमारे आबाओ अजदाद ने इज्जत से बात करना सिखाया, लेकिन पाकिस्तान में सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान लगा लो। बेहतर है कि मैं कोई पकौड़े की दुकान बहुत दुरुस्त आ गया है। किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आज ही मैं असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करूंगा। मैंने अपनी फैमिली के लोगों को भी नहीं बताया। मैंने अपनी पार्टी की जो मैं पार्टी का सदर हूं, मैंने उनको भी एतमाद में नहीं लिया। जहां से 65,000 वोट मुझे मिले, मेरे इस फैसले से उनकी दिल आजारी जरूर हुई होगी। उनसे मैं माजरत चाहूंगा। आपने मुझ पर भरोसा यकीन किया था, वो हक शायद मैं अदा ना कर सका। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है सर, किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, सरदार अख्तर मेंगल साहब एक मोहतरम सियासी रहनुमा हैं और एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, और पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरह का एक इमोशनल कोई डिसीजन किया। वो इससे पहले भी इस तरह के डिसीजंस करते रहे। और दूसरी बात यह है कि इस्तीफे के ऐलान में और इस्तीफा देने में बहुत फर्क होता है। तो पॉपुलर पॉलिटिक्स बेसिकली सरदार अख्तर मेंगल हमेशा करते हैं। आज का जो उनका ऐलान है, पॉपुलर पॉलिटिक्स के अलावा बज़ाहिर कुछ और नजर नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऐलान है, वो मुस्ताफी नहीं होंगे? शाहिद रिंद साहब, सिर्फ ऐलान, ठीक, लेकिन शाहिद साहब वो ये कहते हैं, जो वजूहात उन्होंने बताई हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं सके हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये लोग हैं ये बलूचिस्तान के मसले को समझ नहीं सके। सर, आपको लगता है क्या वाकई ऐसा है कि बलूचिस्तान के मसले और मामले को समझा नहीं जा रहा? देखिए, गुज़श्ता 5 साल 3.5 साल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा रहे और 16 महीने वो PDM की हुकूमत का हिस्सा रहे। अगर इन 5 सालों में हुकूमत का हिस्सा रहते हुए और इसमें कुद्दूस बेज़ंजो के वो 16 महीने भी ऐड करें जो गवर्नमेंट उनकी मदद से फॉर्म हुई थी, उसके बाद भी अगर वो अपने लोगों के मसाइल हल नहीं कर सके तो उसकी जिम्मेदारी फिर उन पर आयद होती है। तो शाहिद साहब, आप समझते हैं जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से, वो दुरुस्त हैं या नहीं है? देखें, तहफ़्फ़ुज़ात हर सियासी जमात रखती है, उन तहफ़्फ़ुज़ात की एक अहमियत होती है। उन तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने के लिए ये फोरम्स होते हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली का हो, चाहे वो सेनेट का हो या प्रोविंशियल असम्बली का हो। जैसा कि उनका मौक़िफ़ है कि उनके मसाइल हल नहीं हुए, सामने डिटेल्स रखी कि 5 साल वो हुकूमत का हिस्सा रहे, 3.5 साल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा रहे, 16 महीने वो PDM की हुकूमत का हिस्सा रहे। वफाक में सूबे में उन्होंने 16 महीने जो कुद्दूस बेज़ंजो की गवर्नमेंट फॉर्मेशन करवाई, उसमें उनका मरकजी किरदार था। उसके बाद भी अगर वो मसाइल हल नहीं कर पाए तो उसकी जिम्मेदारी फिर किस पर आयद होती है? ये सवालिया निशान आप सबके सामने होना चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, वैसे तो आप ये कह रहे हैं कि आपके नज़दीक शायद ये सिर्फ ऐलान ही हो, लेकिन अगर तो वो वाकई इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने जमा भी करा दिया इस्तीफा कौमी असम्बली में स्पीकर को, तो क्या विफाक या सूबाई हुकूमत उनसे राब्ता करेगी और कोशिश करेगी कि वो मुस्ताफ़ी ना हो? शाहिद रिंद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अपडेट करें अपने नाजरीन को। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। वो ये कहते हैं कि मुल्क नाम की रह गई है। शाहिद रिंद, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, अब से कुछ देर कबल हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनका कहना यह था कि ये सिर्फ एक ऐलान है, पॉपुलर पॉलिटिक्स का एक तरीक़ाकार है। पाकिस्तान के लिए कई साल के बाद एक मस्बत और अच्छी खबर है। सेनेटर फैसल वावडा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी सितंबर में मुतवक्के है। आर्मी चीफ के हालिया दिनों में अपने ही इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। काश हमारे जमहूरी सियासी लीडर्स और आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो पाकिस्तान आज तरक्की में कहां से कहां पहुंच चुका होता। आज भी ये सब एहसास कर लें।
اور خبر کھیل کے میدان سے جو یقیناً اچھی نہیں ہے کہ پاکستان کو ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخی شکست ہو گئی ہے. بنگلہ دیش نے پہلی بار پاکستان کو ٹیسٹ میں کلین سویپ کر دیا. راولپنڈی ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے 185 رنز کا ہدف 4 وکٹوں پر حاصل کیا. پاکستان کی ٹیم دوسری اننگز میں 72 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. مشفق الرحیم اور شکیب الحسن نے بنگلہ دیش کے لیے میچ فنش کیا. رنز بنائے نہ وکٹ لی. پاکستانی کھلاڑی بنگلہ دیش کے خلاف بری طرح فلاپ ہو گئے. عبداللہ شفیق نے 10 اننگز میں صرف ایک 50 کی. بابر اعظم بھی نام کے رہے. 4 اننگز میں صرف 63 رنز بنائے. سعود شکیل نے پہلی اننگز میں سینچری بنائی. اگلے 3 اننگز میں فلاپ رہے. بالنگ میں شاہین آفریدی اور نسیم شاہ بھی اپنا جادو نہ چلا سکے. پاکستان کو اپنی سرزمین پر ٹیسٹ میچ جیتے 3.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا. اس دوران ہم کس ٹیم سے ہارے، اس رپورٹ سے جانیے. ہوم سیزن کی شروعات شکست سے ہوئی، اس پر مایوسی ہے. کپتان شان مسعود کا کہنا ہے اس سیریز کا 10 مہینے تک انتظار کیا لیکن پرفارم نہیں کر سکے. اور خبر یہ ہے کہ سردار اختر مینگل نے استعفیٰ سیکریٹری قومی اسمبلی کو جمع کرا دیا ہے. ڈیپٹی بیورو چیف اظہر فاروق سے مزید جانتے ہیں. بتائیے اظہر. جی، سردار اختر مینگل نے آج پریس کانفرنس میں مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا استعفیٰ سیکریٹری قومی اسمبلی کے پاس جمع کرا دیا ہے. اپنے استعفے میں انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال نے انہیں یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے کیونکہ اس ایوان کی طرف سے انہیں مسلسل نظر انداز کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس اپنے کردار پر نظر ثانی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. بلوچستان کے عوام کے لیے وہ حقیقی نمائندگی جو ہے وہ کرنے سے قاصر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کہ ایسے حالات میں وہ اب مزید اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے سکتے، مستعفی ہو جائیں. تو انہوں نے استعفیٰ سیکرٹری قومی اسمبلی کے پاس جمع کرا دیا. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے اظہر فاروق، آپ آگاہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے شکریہ. سردار اختر مینگل نے استعفیٰ سیکریٹری قومی اسمبلی کو جمع کرا دیا. اسپیکر قومی اسمبلی کا اختر مینگل کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ. سردار اختر مینگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا. سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے دانیال چودھری کا بل مؤخر کر دیا گیا. بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں بل پیش کرنے کی مخالفت کی. کہا پرائیویٹ ممبر ڈے پر یہ بل پیش نہیں کیا جا سکتا. اس طرح کا بل صرف حکومت پیش کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نمبر آف ججز امینڈمنٹ بل 2024. جب یہ لاسٹ بل انٹروڈیوس ہوا تھا تو ہماری پاپولیشن تھی 16 کروڑ تھی. ٹوڈے ایز وی اسپیک وہ 25 کروڑ سے بڑھ چکا ہے یا 25 کروڑ ہے. مور دین 54,000 کیسز آر پینڈنگ انٹو دی سپریم کورٹ. اور یہ نظریہ ضرورت کے مطابق یہ بل آ رہا ہے. یہ ایز اے پرائیویٹ ممبر بل ہو سکتا ہے، انہیں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. انڈیا کی آبادی اس وقت ہے 1 ارب 45 کروڑ. جو سپریم کورٹ بیٹھا ہے وہ صرف اور صرف 33 ججز پہ مشتمل ہے. ایک اور چیز بڑا امپورٹنٹ ہے، انڈیا سپریم کورٹ 190 دن سال میں کام کرتا ہے. ہمارا سپریم کورٹ 155 دن سال میں کام کرتا ہے. اگر آپ یہ بل موو کریں گے تو آرٹیکل 74، 81، 90، رول 118 سپریم کورٹ کی ججمنٹ سنرائی کورٹ اور مصطفیٰ ایمپیکس کورٹ کی وائلیشن ہوگی. لہٰذا اس کو موو کرنے کی اجازت نہ ہے. لا منسٹر صاحب سر، چھٹیاں ایک بہت بڑا ایشو ہے. مداخلت کریں گے تو ادھر سے بھی آئے گا کہ جی ہم چڑھائی کر رہے ہیں عدلیہ پہ. موسم گرما کی 60 روز کی چھٹیاں ہیں. یہ تب تھی جب سر بائی شپ جرنیز ہوتی تھی. انگریز جج تھے یہاں پہ، سمندر کے راستے اپنے وطن میں جاتے تھے تو ظاہر ہے جو جرنی کا ٹائم تھا وہ بہت طویل تھا. انہوں نے 8 سے 9 ہفتے کی چھٹیاں دی. ہم نے آج تک سر اس کو گلے سے لگایا ہوا ہے. میرا خیال ہے اس کو ہم ابھی فی الحال ڈیفر کر دیتے ہیں. پینڈ کر دیا غور جائے، صاحب کی جو تجویز ہے پینڈ کر دیا جائے. آج اسے ڈیفر فرما دیا جائے. میں بھی اسسٹ کروا دوں گا. غور صاحب بھی مزید دیکھ لیتے ہیں. غور وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں IMF کی شرائط پر اقدامات کر رہے ہیں. قرضوں کی منظوری سے نیا سفر شروع ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں یہ IMF کا آخری پروگرام ہونا چاہیے. ملک اپنے پاؤں پر خود دوڑے گا، خود بھاگے گا. نون لیگ کی 3 اہم شخصیات اپوزیشن سے مذاکرات کو ڈیل کر رہی ہیں. نواز شریف رانا ثناء اللہ کے ذریعے پیغام رسانی کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی بات چیت سے آگاہ کیا جاتا ہے. مذاکرات سے انکار کرنے والے اکثر لیگی رہنما معاملات سے لا علم ہیں. رانا ثناء اللہ، محمود اچکزئی، فضل الرحمان اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے میں ہیں. پیغام رسانی میں رانا ثناء اللہ کی نواز شریف سے 1-on-1 متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں. حکومت اپوزیشن سے کہہ رہی ہے سیاسی معاملات آپس میں طے کریں. مذاکرات کے لیے منتیں تو خواجہ آصف کرتے تھے. ہم معافی صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 9 مئی کی فوٹیجز سامنے لائیں تاکہ سب واضح ہو جائے. بانی PTI نے کہا ہے جو 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے.
سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے تمام مسائل کا حل گرینڈ ڈائیلاگ کو قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ حکومت ماحول بنائے، بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا کہنا ہے وفاقی حکومت نے 11,200 ارب کا ٹیکس ہدف حاصل کر لیا تو بڑی کامیابی ہوگی۔ حکومت منی بجٹ لائی تو صرف پیٹرول اور ڈیزل پر 18% سیلز ٹیکس لگا سکتی ہے۔ آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت کو ستمبر میں ہی بجلی پر 14 روپے سبسڈی واپس لینے کا کہہ دیا ہے۔ اگر اس سال 11,200 ارب روپے بھی اگر یہ ٹیکس کے ہدف کو حاصل کر لیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اپنی گردن جو ہے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دی۔ ہمارا اس وقت کے پی کا صوبہ جو ہے تاریخ کے 76 سال کے بلند ترین خزانے پہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت۔ اب مائکرو بجٹس آنا شروع ہو جائیں گے، ہر مہینے ایک مائکرو بجٹ آئے گا۔ ان کو منی دینا پڑ گیا تو ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے پیٹرول پہ سیلز ٹیکس، جو عمران خان نے صفر کر دیا تھا 18%، جو پنجاب نے 14 روپے بغیر سوچے سمجھے سبسڈی کا اعلان کیا۔ بہرحال ان کے فائنانس منسٹر کہتے ہیں 90 ارب روپے کی سبسڈی ہے کہ آئی ایم ایف نے اٹھا دیا آبجیکشن اس چیز پہ۔ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ یہ صوبے یا وفاق سبسڈی نہیں دے سکتے، اور پنجاب حکومت کو بولا گیا ہے کہ 30 سپتمبر سے پہلے اس کو واپس لیں، اور اب آئی ایم ایف بھی اس میں میدان میں آ گیا، اور اب آئی ایم ایف جو ہے اس پہ سوالات کرنا شروع ہو چکا ہے۔ بجلی بلوں میں ریلیف پر آئی ایم ایف کی جانب سے وفاق یا پنجاب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں آئی ایم ایف نے تحریری یا آفیشیل پریس ریلیز بھی جاری نہیں کی۔ بجلی کی قیمتوں پر آئی ایم ایف سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ اور پی پی اراکین کے درمیان نوک جھونک۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں آپ کو نگراں حکومت کے فیصلوں پر اعتراض ہے تو اسے رد کرنے کا آئینی طریقہ موجود ہے۔ اب تو سندھ میں حکومت آ چکی ہے، آپ فیصلہ واپس لے لیں۔ پوری اسکیم کا محور ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروڈکٹیو فارمنگ کریں گے، اور اس کے لیے سر کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھ لیں۔ ان کو کمپلیٹ کر لینے دیجیے۔ اگر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، آپ کسی بھی حکومت کا فیصلہ واپس لینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پورا رائٹ ہے سر۔ جب آپ زمین دے بھی رہے ہیں، واپس لے بھی نہیں رہے ہیں، اور پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کس نے دی، تو میں اس کا کیا جواب دوں سر؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر کے زمانے میں ہوا۔ جی تو واپس لے لینا سر، یہ الیکٹڈ حکومت تو آ چکی ہے اب سر، اور سندھ کے اندر تو حکومت ہے سر، تو واپس لے لیں، کیا مسئلہ ہے؟ آج بریک لگائیں اور کہیں کہ یہ نہیں ہوگا سر۔ ہم نے بھی بہت سے فیصلے جو پہلے ہوئے ہیں ان کا احترام کر رہے ہیں۔ ہوئے فیصلوں کو رد کرنے کا طریقہ تو آئین میں درج ہے سر، اس آئین سے باہر نکل کے تو فیصلوں کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جو آئینی طریقہ کار ہے، اگر آپ اسے واپس کرنا چاہتے ہیں تو صاحب لے آئیے، کر دیجئے صاحب۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان میں کلامی ماروی راشدی کے بیان پر ایوان میں ایم کیو ایم نے احتجاج کیا۔ ماروی راشدی کا کہنا تھا غیر قانونی مہاجرین کو واپس جانا پڑے گا۔ جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، افغانی، برمی، بنگالی، بہاری، ان لوگوں نے سندھ کو ایک عالمی یتیم خانہ سمجھ رکھا ہے۔ کس طرح سے ان کو شناختی کارڈ جاری ہوتے ہیں؟ میڈم آپ ان کو بات کرنے دیں۔ اب ان کا یہ رویہ بات کرنے دیں، سمجھ آپ اپنا موقف بول دیجیے گا نا، آپ اپنی اسپیچز میں بات کر لیجیے گا۔ میں نے لفظ یوز کیا ہے غیر قانونی، جو بھی یہاں پہ غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے سندھ میں، پاکستان میں، اس کو جانا پڑے گا۔ انہوں نے غیر قانونی، دیکھیں میڈم نے اپنی اسپیچ میں غیر قانونی کہا ہے۔ ان کا آخر مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ سندھ کے وسائل پہ قابض لوگوں کی بات کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں غیر قانونی لوگوں کے اوپر سخت سے سخت پالیسی بنتی ہے۔ ایسے لوگ جو کسی بھی ملک میں غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا تکلیف ہے۔ ہمارے جتنے بھی وسیلے ہیں ہمارے سندھیوں کے لیے ہیں۔ ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی جائے جس میں ہر اس شخص کی شناختی کارڈ کی چیکنگ ہو جو مشکوک ہے، جو یہاں پہ غیر قانونی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔